कैप्टन शकील का सर दीवार से टकराया और फिर सितारे तो एक तरफ रहे, उसे पूरी कहकशां ही नजर आ गई थी। सुपरमार्केट आते ही सफदर टैक्सी से उतर गया। अब वो सोच रहा था कि वो कहाँ जाए। सबसे बड़ा मसला तो उसके सामने इमरान को तलाश करने का था, और इमरान को तलाश करने का उसे कोई जरिया समझ में नहीं आ रहा था। ना ही उसके हाथ में ट्रांसमीटर था, वो पहले ही उतार ली गई थी। अब वो कतई अंधेरे में था। उसे नहीं मालूम था कि इमरान कहाँ होगा। एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। उसने सोचा यूं सड़क पर खड़े रास्ते से शायद वो किसी की नज़र पर ना चढ़ जाए, इसलिए उसने इधर उधर कैफ़े तलाश किया और फिर उसके सामने एक छोटा सा कैफ़े नज़र आ गया। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ कैफ़े की तरफ चल पड़ा। कैफ़े खासा साफ सुथरा था। उसने कोने की एक मेज़ मुंतहिब की और फिर कुर्सी पर बैठकर उसने एक तवील सांस ली। दूसरे लम्हे एक बहरा उसके सर हो गया। चाय लाओ, सफदर ने बहरे से कहा, और बहरा फुर्ती से वापस मुड़ गया। सफदर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। उसे यहाँ बैठकर एक अजीब सी तमानियत का एहसास हो रहा था, ना जाने क्यों। वो इस वक्त चौंका जब बहरे की आवाज़ आई, चाय हाजिर है जनाब। शुक्रिया, सफदर ने कहा और फिर चाय बनाने में मशगूल हो गया। चंद ही लम्हों बाद वो गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहा था। चाय पीने के साथ साथ वो ये भी सोच रहा था, लेकिन बेसूद कोई ऐसी तरकीब उसे समझ नहीं आ रही थी जिस पर अमल करके वो इमरान से मिल सकता। और जब तक इमरान से मुलाकात न होती, वो कतई अंधेरे में था। वो क्या करे और क्या ना करे। उसका दिल कहता था कि अगर कोई ऐसा मुआवजा हो कि इमरान अचानक ही यहाँ टपक पड़े, लेकिन उसे अपने ख्याल पर हंसी आ गई। चाय का आखिरी घूंट लेकर उसने प्याली मेज पर रखी और फिर वो चौंक पड़ा। एक खासा खुश शक्ल नौजवान उसकी मेज के करीब खड़ा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नौजवान ने बड़ी खुश अखलाकी से पूछा। जरूर जरूर, सफदर ने उसे बगौर देखते हुए जवाब दिया, और वो नौजवान शुक्रिया अदा करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मैं आपकी तन्हाई में महल तो नहीं हुआ? नौजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओ बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सफदर ने भी खुश अखलाकी से जवाब दिया। मुझे जावेद कहते हैं, नौजवान ने अपना तारुफ कराया। और मुझे असलम कहते हैं, सफदर ने भी एक फर्जी नाम बतलाया। अभी ये लोग तारुफ से भी फारिग नहीं हुए थे कि बहरा आ मौजूद हुआ। माफ़ कीजिए असलम साहब, अस्पताल से फरार होने में आपने बड़ी ही देर दिखाई है, जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी? सफदर की आंखें हैरत से फैल गईं। मैं तो वाकई कायल हो गया हूँ आपकी फुर्ती का, और फिर इस हालत में मेरे ख्याल में आपको हरकत करने में तकलीफ होती होगी। जावेद बड़े पुरस्कार अंदाज में बातें कर रहा था। आपको गलतफहमी हुई है जावेद साहब, सफदर ने शिकस्ता लहजे में कहा। वैसे वो समझ गया था कि ये नौजवान कर्नल अफरीदी की ब्लैक फोर्स का रुकन है। घबराइए नहीं असलम साहब, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जब आप अस्पताल से फरार हो रहे थे, इसी वक्त से आप हमारी नज़रों में हैं। आपने एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में कोट और स्टेथोस्कोप छोड़ा और फिर टैक्सी से यहाँ आ गए। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाना मकसूद होता तो ऐसा कहीं भी किया जा सकता था। हमें तो बस इतना हुक्म मिला है कि आपको कनफरीदी की कोठी में पहुंचा दें, और इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। जावेद ने बड़े तहम्मुल और एतमाद से बात की, मगर सफदर इसी अस्ता में सोच रहा था कि कनफरीदी की कोठी में पहुंचना उसके लिए नुकसानदेह होगा, यानी खुद ही दुश्मन की गिरफ्त में चले जाना कहाँ की अक्लमंदी है। दुश्मन चाहे कितना ही आला ज़र्फ हो, दुश्मन दुश्मन ही होता है। चुनाचे इसी असना में उसने फैसला कर लिया कि वो किसी सूरत में भी इन लोगों के साथ नहीं जाएगा। चुनाचे जैसे ही जावेद ने बात ख़त्म की, सफदर ने कहा, लेकिन जावेद साहब, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? आप समझदार हैं असलम साहब, दूसरी सूरत में क्या हो सकता है आप बेहतर समझते हैं। जावेद ने चाय की चुस्की लेते हुए कदरे तंजिया लहजे में कहा। यानी आप मुझे धमकी दे रहे हैं? इस बार सफदर के लहजे में सख्ती थी। आप जैसे समझ लें, बहरहाल मैंने एक बात की थी, जावेद ने लापरवाही से जवाब दिया। तो फिर आप जो चाहें कर लें, बहरहाल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, सफदर ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। उसके पास गोया रिवॉल्वर भी नहीं था, और वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी था, मगर उसके पास मजबूत कुव्वत इरादी थी, और इसी कुव्वत इरादी की बिना पर उसने ये फैसला किया था कि वो किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं जाएगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। तो फिर खामोशी से उठकर हमारे साथ चलें। किसी किस्म की हरकत की कोशिश पे आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हम नहीं रहेंगे। जावेद ने बड़ी फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। बेफिक्र रहें, आपसे कोई क्लेम करने नहीं आएगा, सफदर ने कहा, और फिर उठ खड़ा हुआ। तो खामोशी से बाहर चलिए, और ये मत भूलना कि मैं अकेला हूँ। इस वक्त 4 रिवॉल्वरों का रुख आपकी तरफ है, जावेद ने सरसराते हुए लहजे में कहा। उनके उठते ही 3 और आदमी भी साथ वाली मेज़ों से उठ खड़े हुए। उनके हाथ उनकी कोटों की जेब में थे, और वो सब कीना तूज नजरों से सफदर की तरफ देख रहे थे। सफदर ने लापरवाही से कंधे झटके और कहा,
چلیے صاحب، مجھے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں رہی کہ ریوالور 4 ہیں یا 1000، کافی بے جگر ہیں آپ۔ جاوید اس کی بے خوفی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ صفدر نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ اسی اثناء میں جاوید ایک نوٹ پیالی کے نیچے رکھ چکا تھا اور پھر صفدر کے پیچھے چل دیا اور وہ تینوں آدمی بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ صفدر اب مکمل گھیرے میں تھا، لیکن اس کے چہرے یا حرکات سے یہ قطعی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس وقت دشمن کے گھیرے میں ہے، بلکہ وہ یوں اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہا تھا جیسے اس کے گرد اس کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں۔ گیٹ سے باہر آنے کے بعد صفدر رک گیا۔ سامنے زرد رنگ کی کار کی طرف چلیے، جاوید نے سامنے کھڑی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور صفدر بغیر کوئی جواب دیے کار کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں سے کہاں دو دو ہاتھ کرے۔ یہ مارکیٹ تھی، یہاں اگر کوئی حرکت کرتا تو جلد ہی پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے راستے میں کسی مناسب موقع اور جگہ کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاوید اور اس کے تینوں ساتھی بڑے چوکنا اور محتاط انداز میں چل رہے تھے۔ جاوید کو 100% یقین تھا کہ صفدر کوئی حرکت ضرور کرے گا، کیونکہ اس نے بڑے اعتماد سے اسے چیلنج کیا تھا، اسی لیے وہ بے حد محتاط رہنا چاہتا تھا۔ صفدر کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا اور اس کے دونوں طرف 2 آدمی بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور جاوید اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ریوالور پچھلی طرف ہی رکھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور بدستور تھا۔ دونوں سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے آدمیوں نے بھی ریوالور اس کے پہلوؤں سے لگائے رکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے ہر لحاظ سے صفدر کو بے بس کر رکھا تھا۔ صفدر پہلے بھی ایسے کئی موقعوں سے نبرد آزما ہو چکا تھا، اس لیے اسے اس بات کی قطعی فکر نہیں تھی۔ وقت آنے پر سب کچھ ہو سکتا تھا، وہ مارا بھی جا سکتا تھا اور آسانی سے اپنی جان بھی چھڑا سکتا تھا۔ دونوں ہی صورتیں اس کے سامنے موجود تھیں۔ بہرحال صفدر نے چونکہ الجھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا صورتحال پیش آئے گی۔ وہ تو بس مناسب موقع کے انتظار میں تھا، چونکہ وہ اناڑیوں کی طرح الجھنا نہیں چاہتا تھا کہ ہاں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لے۔ کار چل پڑی اور وہ بغور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اتنا تو وہ سمجھتا تھا کہ کار سیدھی کرنل فریدی کی کوٹھی میں جائے گی، چنانچہ جو کچھ کرنا چاہیے جلدی کرنا چاہیے، لیکن کوئی مناسب صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی اور کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ سرکلر روڈ سے کار ہوتی ہوئی ارباب روڈ اور پھر گیمن روڈ پر چڑھ گئی۔ یہ سڑک خاصی سنسان تھی، ٹریفک تقریباً نہ ہونے کی برابر تھی۔ صفدر اچھی طرح جانتا تھا کہ چمن روڈ کے 5 میل کے ٹکرے کے بعد کار کالونی روڈ سے ہوتی ہوئی کرنل فریدی کی کوٹھی پر پہنچ جائے گی اور کوٹھی پر پہنچنے کے بعد وہ بے بس ہو جائے گا، لہٰذا جو کچھ کرنا تھا اسی 5 میل کے ٹکرے میں ہی کرنا تھا۔ ویسے اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سنسان سڑک آتے ہی جاوید اور اس کے تینوں ساتھی مزید محتاط ہو گئے تھے۔ وقت لمحہ بلمحہ گزر رہا تھا، پر لگائے اڑ رہا تھا اور صفدر سوچ رہا تھا۔ عمران اور نعمانی کا کیفے اسٹار لائٹ میں کوئی کام نہیں تھا، وہ صرف ٹیکسی والے کو ڈاش دینا چاہتے تھے، کیونکہ کرنل فریدی کی بلیک فورس کا جال وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن بیرونی راہداری میں ٹوائلٹ دیکھ کر عمران کے ذہن میں ایک خیال آیا، تم میرے لیے ایک ریڈی میڈ سوٹ لے کر آؤ، میں اتنی دیر میں ٹوائلٹ میں رکتا ہوں۔ عمران نے کیفے کے ٹوائلٹ کے دروازے پر رکتے ہی نعمانی سے کہا، ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں، آپ کی حالت بہت خراب ہے۔ نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی اور واپس مڑ گیا۔ عمران گڈاپ سے ٹوائلٹ کے اندر گھس گیا۔ اس نے منہ، ہاتھ اور سر دھویا اور پھر جوتے اتار کر انہیں کونے میں پڑے ہوئے شو کلیننگ سٹینڈ پر رکھے ہوئے کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ کیچڑ سے بھری ہوئی جوتی اتار کر اس نے پیر بھی دھوئے اور پھر اس نے جرابیں بھی بیسن میں دھونی شروع کر دیں۔ دراصل وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے جرابیں دھو کر انہیں اچھی طرح نچوڑا اور سٹینڈ پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ عمران سمجھ گیا کہ نعمانی آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو نعمانی ریڈی میڈ سوٹ، بما، شرٹ اور ٹائی لے آیا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ لے لیا۔ جرابیں بھی لے آیا ہوں، پہلی تو خراب ہو گئی ہوں گی، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار تم اتنے عقل مند کب سے ہو گئے ہو، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اور نعمانی مسکرا دیا۔ بیگ مجھے دے دیجیے، میں کیفے میں بیٹھتا ہوں، آپ کپڑے تبدیل کر کے آ جائیے گا، نعمانی نے کہا۔ ٹھیک ہے ذرا احتیاط رکھنا، عمران نے بیگ نعمانی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ نعمانی نے سر ہلایا اور پھر بیگ لے کر مڑ گیا۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ ویسے اسے اتفاق ہی کہنا چاہیے تھا کہ اس دوران ٹوائلٹ کا رخ کسی شخص نے نہیں کیا تھا۔ عمران نے کیچڑ سے بھرے ہوئے کپڑے اتار کر سٹینڈ پر رکھے، تولیے سے جسم کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر نئے کپڑے پہن لیے۔ کیچڑ سے بھرے ہوئے کپڑے جن پر لگا ہوا کیچڑ اب خشک ہو گیا تھا، اس نے اچھی طرح جھاڑے اور پھر انہیں اسی لفافے میں ڈال دیا جس میں نعمانی سوٹ لے کر آیا تھا۔ وال میرر کے سٹینڈ پر رکھا ہوا کنگھا اٹھا کر اس نے بال سنوارے۔
اور ایک نظر آئینے میں ڈال کر وہ مطمئن ہو گیا، اب وہ انسانوں کے روپ میں آ گیا تھا۔ گیلی جرابیں بھی اس نے اسی لفافے میں ڈال دیں اور پھر ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کپڑے تبدیل کرنے میں اس سے زیادہ 20 منٹ لگے ہوں گے۔ عمران لفافہ اٹھائے کیفے کے اندرونی گیٹ کی طرف بڑھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ کیفے کے ہال میں تھا۔ ہال تقریباً خالی ہی پڑا تھا۔ اکا دکا میزیں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر حیرت سے بے اختیار اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نعمانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی شکلیں دیکھیں، لیکن نعمانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نعمانی غائب تھا، اس کے ساتھ ہی وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں فارمولا تھا۔ عمران کی سمجھ میں یہ سلسلہ نہیں آیا۔ نعمانی کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ اب تو اس کے دماغ میں یہ شک بھی سر ابار رہا تھا کہ کپڑے لانے والا اصلی نعمانی تھا یا کوئی اور۔ کیا وہ کنر فریدی کی بلیک فورس کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا یا نعمانی کو یہاں سے زبردستی لے جایا گیا ہے؟ تشریف رکھیے، ایک ویٹر نے عمران کو کرسیوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او، عمران چونک پڑا۔ دراصل وہ خیالوں میں اس طرح گم ہوا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کھڑا ہے۔ پھر وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دماغ اب بھی نعمانی کی طرف ہی تھا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ بلیک زیرو ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ تیسری منزل سے نیچے گرنے کا نتیجہ اس کے سامنے تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظریں نیچے پڑیں، اس کے منہ سے اس حالت میں بھی اطمینان کی ایک طویل سانس نکل گئی۔ نیچے سڑک پر شاید کسی تقریب کے لیے شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اس نازک موقع پر قدرت نے اس کی مدد کی تھی، ورنہ کنر فریدی نے اپنی طرف سے اسے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بلیک زیرو کلا بازیاں کھاتا ہوا سیدھا شامیانے کے عین درمیان پر پڑا۔ شامیانے کے ایک سائیڈ کے بانس اکھڑ گئے اور شامیانہ بلیک زیرو کو لیتا ہوا زمین پر آ رہا، اور بلیک زیرو کو ایک خراش تک نہ آئی۔ نیچے گرتے ہی بلیک زیرو تیزی سے اچھلا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ شامیانے کے نیچے شاید کوئی بھی نہیں تھا، تقریب کے لیے ابھی صرف شامیانہ ہی لگایا گیا تھا۔ بلیک زیرو تیزی سے بھاگتا ہوا کمپاؤنڈ وال کے قریب پہنچا اور پھر دوسرے لمحے وہ اچھل کر دیوار پھاند چکا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کنر فریدی ضرور اوپر سے اسے دیکھ رہا ہوگا یا وہ خود ہی نیچے پہنچنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ اس کے آنے سے پہلے وہ ہوٹل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ لیکن بلیک زیرو نے جیسے ہی دوسری طرف دیوار کودی تو ایک آدمی اس سے لپٹ گیا۔ وہ آدمی شاید دیوار کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے اسے اچھال دیا، لیکن اتنے میں 4 آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ ہوٹل کی سائیڈ میں چوڑی سی ایک گلی تھی اور پھر وہاں ایک جان لیوا مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ 4 تھے اور بلیک زیرو اکیلا، لیکن وہ بلیک زیرو کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے اور بلیک زیرو نے مار مار کر ان کا برتا بنا دیا۔ لیکن نہ جانے وہ کس ہڈی کے بنے ہوئے تھے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ فرار ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور بلیک زیرو جانتا تھا کہ اس کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ چنانچہ وہ خطرناک داؤ پر اتر آیا۔ کھڑی ہتھیلی کے وار چاروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے اور چند ہی لمحوں میں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا، اور پھر بلیک زیرو تیزی سے گلی کے اندر بھاگتا چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے اپنی رفتار آہستہ کر دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اسے دور سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کے قدم اور تیز ہو گئے۔ گلی شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی، ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گلی آگے سے بند تھی، اب پیچھے سے آنے والوں کے قدموں کی آوازیں نزدیک سے آتی آ رہی تھیں، اور آگے بند گلی بلیک زیرو کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اور بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ یار برے پھنسے، آنے والے ہر لمحے قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ بلیک زیرو نے بے قراری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے اسپاٹ دیوار کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، اچانک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک عورت نے باہر جھانکا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے عورت کو زوردار دھکا دیا اور اندر گھستا چلا گیا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ بند کر کے چٹھنی چڑھا دی۔ عورت کی نظروں میں شدید حیرت تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ اسی لمحے قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب آ کر رک گئیں۔ عورت ابھی بھی تجسس بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس سچویشن کو سمجھ نہ سکی ہو۔ یہ ایک خاصا بڑا مکان تھا اور شاید اس عورت کے علاوہ اور کوئی آدمی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ وہ اب تک ظاہر ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو عورت کو کوئی تنبیہ کرتا یا اسے سمجھاتا، دروازے پر زور و شور سے دستک دی جانے لگی۔ عورت نے ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہوئے بلیک زیرو کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک ساتھ والی کوٹری کی طرف اشارہ کر دیا۔ بلیک زیرو بجلی کی سی تیزی سے اس کوٹری کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جیسے ہی اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کیا،
عورت نے ہاتھ بڑھا کر چٹھنی کھول دی، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر 4 آدمی اندر گھس آئے۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اندر کیوں گھس آئے ہیں؟ عورت نے خوفزدگی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا؟ ان میں سے ایک نے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اندھے ہو، دروازہ بند نظر نہیں آ رہا، اور پھر یہاں کس نے آنا ہے؟ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، تم لوگ باہر نکلو ورنہ میں شور مچاتی ہوں۔ عورت نے ایک ہی سانس میں سب باتیں کہہ کر دھمکی بھی دے دی۔ فیروز، تم اس عورت کو سنبھالو، میں مکان کی تلاشی لیتا ہوں، یہاں کے علاوہ وہ اور کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اور اسی لمحے اس شخص نے جسے فیروز کے نام سے پکارا گیا تھا، جیب سے ایک ریوالور نکال کر اس کا رخ عورت کی طرف کر دیا۔ خبردار، اگر آواز نکالی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا، فیروز نے عورت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور عورت نے بے بسی سے دانت پیش لیے۔ تم جا کر تلاشی لو، اس شخص نے جسے فیروز نے حکم دیا تھا باقی 2 کو کہا، اور وہ دونوں مکان کے اندر چلے گئے۔ وہ خود بھی تجسس بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عورت خاموش کھڑی تھی۔ اس کوٹری میں کیا ہے؟ اس شخص نے جو شاید ان کا لیڈر تھا بلیک زیرو والی کوٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم خود جا کر دیکھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ عورت نے بڑے اطمینان سے تش لہجے میں جواب دیا، اور لیڈر شانے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ واقعی عورت زبردست قوت ارادے کی مالک تھی، ورنہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اس سوال سے لازمی گھبرا جاتی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لیڈر نے سوال کیا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ عورت کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شٹ اپ، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ لیڈر کو شاید اس کے لہجے پر غصہ آ گیا تھا۔ روزی، عورت نے نام بتلایا۔ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ لیڈر شاید وقت گزار رہا تھا۔ زخمی اور بیمار ہے، روزی نے جواب دیا۔ لیڈر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں تلاشی لینے والے دونوں آدمی واپس آ گئے۔ وہاں ایک آدمی کمرے میں موجود ہے، اس کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ ہمارا مطلوبہ آدمی ہے؟ لیڈر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ کوئی اور ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس کوٹری میں دیکھو، لیڈر نے کوٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں آدمی اس کوٹری کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کہیں اور نکل گیا ہوگا، فیروز نے بات کی۔ اور کہاں جا سکتا ہے؟ پیچھے ہم تھے، آگے گلی بند تھی، اور چاروں طرف صرف اس گھر کے دروازے کی سپاٹ دیواریں۔ لیڈر نے قدرے تعجب آمیز لہجے میں کہا، بائیں سائیڈ والی دیوار قدرے نیچی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کود گیا ہو، فیروز نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیڈر نے الجھن آمیز لہجے میں جواب دیا۔ اتنے میں وہ دونوں آدمی کوٹری کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگے۔ ایک نظر ڈال کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کوٹری تو بھوسے سے بھری ہوئی ہے، ایک آدمی نے کہا۔ لیڈر نے کہا، اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ اچھا چلو، اس نے کہا، اور پھر باری باری سب دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عورت نے ان کے جانے کے بعد دروازے میں کنڈی لگائی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کوٹری کی طرف بڑھ گئی جس میں بلیک زیرو چھپا ہوا تھا۔ باہر نکل آؤ، وہ لوگ جا چکے ہیں، عورت نے کوٹری کا دروازہ کھول کر آواز لگائی۔ بلیک زیرو بھوسے کے ڈھیر سے باہر نکل آیا، اس کے تمام جسم پر بھوسے کے تنکے لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں جھاڑ کر صاف کیا۔ تم نے آج میری مدد کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، بلیک زیرو کے لہجے میں تشکر تھا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھو، اور پھر مجھے اپنے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ روزی نے اسے اندر مکان کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ بلیک زیرو خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مکان کے برآمدے میں پہنچ گئے، اور پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ پھر دوسرے لمحے بلیک زیرو ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ سامنے ایک کرسی پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تمام جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور سچویشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ کیپٹن شکیل اس طرح اچانک بلیک زیرو کے سامنے آیا تھا کہ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ کیپٹن شکیل کی نظروں سے ظاہر ہونے والی اجنبیت سے وہ سنبھل گیا۔ آئیے آئیے، آپ ٹھٹک کیوں گئے؟ یہ میرے شوہر ہیں، روزی نے اسے یوں ٹھٹکتے دیکھ کر کہا۔ فیروز صاحب، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، آپ کی بیگم نے میری بے حد مدد کی ہے، بلیک زیرو نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، کیپٹن شکیل نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں، اب آپ تفصیل بتلائیے تاکہ میرے ذہن میں پیدا ہونے والی الجھن دور ہو سکے، روزی نے بلیک زیرو کے بیٹھتے ہی کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے دشمن تھے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھے سڑک پر گھیر لیا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے اس گلی میں گھس آیا۔ گلی آگے بند دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلیک زیرو نے مختصر الفاظ میں ایک کہانی سنا دی۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے جاوید کہتے ہیں، بلیک زیرو نے اپنا فرضی نام بتلایا۔ اب اس کے لیے الجھن یہ تھی کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ کیپٹن شکیل ٹھٹک جاتا، اور وہ بھی چاہ رہا تھا کہ اس سے تفصیل بھی معلوم کر لے، لیکن کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ آپ زخمی کیسے ہوئے مسٹر فیروز؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔
میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کیپٹن شکیل نے مختصر سا جواب دیا۔ او بلیک زیرو یہی کہہ کر رہ گیا۔ آپ کے ہاں ٹیلی فون ہے؟ بلیک زیرو نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ جی ہاں، روزی نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ اگر کوئی قابل اعتراض بات ہے تو مت بتلائیے، بلیک زیرو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 11496 روزی نے جر سے بتلا دیا اور کیپٹن شکیل منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا مسز روزی اور مسٹر فیروز، آپ لوگوں کی ہمدردی کا بے حد شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، بلیک زیرو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے جیب سے اچانک ریوالور نکال لیا۔ ہینڈز اپ، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ کیپٹن شکیل کے لہجے میں چٹان کی سی سختی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو فیروز؟ روزی بوکھلا گئی۔ تم خاموش رہو، کیپٹن شکیل نے اسے بھی ڈانٹ دیا۔ بلیک زیرو نے خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ آج کیپٹن شکیل ایکس 2 کو ہینڈز اپ کرائے کھڑا ہے۔ ایکس 2 جس کی آواز سن کر ہی ان کے دم نکل جاتے تھے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو پھر۔ بلیک زیرو دل ہی دل میں سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں مسٹر فیروز؟ بلیک زیرو نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ تم جو صحیح بات ہے وہ بتاؤ، تمہاری کہانی بالکل ہی طفلانہ ہے، کیپٹن شکیل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے جو بتلایا ہے وہ حقیقت ہے، بلیک زیرو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔